सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FM4 के टीवी के प्रोग्राम मसातीर में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान। ख़वातीनो हज़रात, आज हम एक ऐसी शख्सियत का ज़िक्र पाक करने की सआदत हासिल करेंगे कि जिनके मुतल्लिक सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा फरमाती हैं कि उन जैसा सखी मैंने कोई नहीं देखा, जो ख़ुद अपनी शान के मुतल्लिक ये फरमाती हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने 3 ऐसे एजाज़ अता किए हैं जो बाकी उम्महातुल मोमिनीन को अता नहीं किए गए। पहला एजाज़ उनका ये है कि उनके जद्द अमजद और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद एक हैं। दूसरा उनका एजाज़ ये है कि उनका निकाह आसमानों पर हुआ था, और उनका तीसरा एजाज़ ये है कि उनके मामले में सफ़ीर हज़रत जिब्राइल अमीन और दूसरे फरिश्ते हैं। ख़वातीनो हज़रात, हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश सलामुल्लाहि अलैहा व रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ज़िक्र पाक करेंगे, उनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक जानने की कोशिश करेंगे, उनके नाम से अपनी रूहों को मुनव्वर करेंगे, उनके ज़िक्र पाक से अपने ज़िंदगी के मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, अपने नामा अमाल में नेकियों का इजाफ़ा करेंगे। हमारी खुशकिस्मती है कि हम ऐसी शख्सियात के मुतल्लिक जानने की और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं, हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब। हाफ़िज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है हाफ़िज़ साहब? जी अल्लाह का फज़ल, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाफ़िज़ साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है कि आज हम सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुतल्लिक आपसे जानने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे कि हम उनके नक्शे कदम, अल्लाह करे कि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ और हम खुद बेटे होने के नाते उनके नक्शे कदम पर चल सकें, उनकी ज़िंदगी के जो रोशन पहलू हैं उनसे सीख सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। तो आप सब, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि सैयदा उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका नामो नसब मैं पढ़ रहा था कि शायद पहले बर्रा था जो इनका, आप इनके नामो नसब के मुतालिक पैटर्न के मुताबिक हमें बताएं कि सैयदा का नामो नसब क्या था, ये किस ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। उस्मान भाई, माँ एक इतना खूबसूरत रिश्ता है और इतना खूबसूरत एहसास है कि कायनात के अंदर इससे ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं बनाया। ऐसे ही कोई भी इंसान जिसके अंदर एक राई के दाने के बराबर भी ईमान मौजूद है, जब वो अपनी वालिदा का जिक्र करता है, अपनी वालिदा का नाम लेता है या अपनी वालिदा के मुतालिक गुफ्तगू करता है, तो वो अदब को, तमीज़ को मलहूज़े खातर रखता है। वो अपनी वालिदा के मुतालिक अल्फाज का चुनाव और गुफ्तगू का अंदाज वो बाकियों से फ़ौरन मुख्तलिफ कर लेता है, इम्तियाज़ पैदा कर लेता है। इंसान को पता चल जाता है कि यार ये रिश्ता इसके लिए बड़ा अहम है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है कि आज हम अपनी माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुतालिक कुछ बात करेंगे। कुछ ना कुछ हमने पढ़ा है और कोशिश करेंगे कि जो हमने पढ़ा है और वो नाज़रीन को बताएं। और अपने नाज़रीन को मैं आज ये पैगाम देना चाहूँगा कि हम आपको एक थोड़ा सा पैटर्न बता देते हैं सहाबाए कराम की ज़िंदगियों के मुतालिक, उम्महातुल मोमिनीन के मुतालिक, अहले बैत के मुतालिक। हम ऐसे पहलू उजागर कर देते हैं कि जिसकी वजह से आपके दिल में इस बात का इश्तियाक पैदा हो कि आप इनकी ज़िंदगियों के बारे में पढ़ने की कोशिश करें। तो मेरी गुजारिश है नाजरीन से कि वो खुद भी इनके मुतालिक पढ़ने की कोशिश किया करें। प्रोग्राम के इख्तिसार के पेश नज़र हम बहुत मुख्तसर और सीधा सीधा पहलुओं का जिक्र करते हैं, इनकी असल ज़िंदगियाँ पढ़ने से हमें पता चलेंगी। तो उस्मान भाई, इनका जो नाम है ज़ैनब बिन्त जहश इनका नाम है और इनकी कुनियत उम्मुल हकीम है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीला के से ही ताल्लुक़ रखती हैं, कबीला कुरैश से ही इनका ताल्लुक़ है। असद बिन हुज़ैमा इनका जो ख़ानदान है,
اور ان کے جو والد ہیں، ان کی جو والدہ ہیں وہ امیہ بنت عبد المطلب ہیں. یعنی ان کی جو والدہ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہیں. صحیح. یعنی اس نسبت سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن بھی ہیں. صحیح. اچھا، اور تقریباً 2 روایات آتی ہیں 590 عیسوی میں اور 593 عیسوی میں، یہ مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئیں. تو ان کے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی ہیں عبداللہ بن جہش، اور 2 بہنیں ہیں حمنہ بنت جہش اور حبیبہ بنت جہش. تو اس حوالے سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ قریش سے ہی ان کا تعلق ہے. صحیح. ٹھیک. اچھا آپ صاحب، وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ والدہ ایک ایسی مثلا شخصیت ہیں یا ایک ایسا رشتہ ہے ماں کا کہ جب ہم بالکل تھکے ہوئے ہوں، مایوس ہوں، پریشان ہوں، تو اگر والدہ زندہ ہو نا تو جا کے ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں امی کدھر ہے. ایسے وہ ایک رشتہ اس طرح کا ہے کہ جب ہم اپنی والدہ سے کوئی بھی دکھ شیئر کرتے ہیں، اللہ نے اس طرح کا یہ رشتہ پیدا کیا ہے کہ ہمارے دکھ کم ہو جاتے ہیں. اور پھر ہم امت محمدیہ میں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہمیں احسان جو ہم پہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک کی ازواج کو ہمارے لیے ماں کا درجہ دیا گیا ہے. اور میں آج بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کبھی پریشان ہوں اور اگر آپ کی والدہ اس دنیا میں نہیں ہے تو بے شک آپ اپنی والدہ کو تو یاد کرتے ہی کرتے ہیں. کبھی کسی ام المومنین کی شخصیت کو بھی اس دوران پڑھیں، دیکھیے گا آپ کی پریشانیاں جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رہنمائی ضرور کرے گا، کیونکہ وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں اور وہ بے شک ہم سے بڑا پیار کرتی ہیں، آخر وہ ہماری مائیں ہیں. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنی ماؤں کا ذکر پاک کرتے ہیں. اچھا آپ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیدہ کا قبول اسلام اور نکاح کا جو واقعہ ہے وہ باقی امہات المومنین سے تھوڑا مختلف اور یونیک ہے، اس کے متعلق عثمان بھائی اسلام تو انہوں نے ابتدا میں ہی قبول کر لیا تھا. صحیح. تو اسلام قبول کرنے کے بعد چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن بھی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں ہی پلی بڑی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ بھی تھے، ان کا انتخاب کیا. صحیح. اس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سمجھا کہ ان کا نکاح. اچھا، یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت عثمان بھائی بات یہ ہے، اسلام ویسے تو ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس بات پہ اسلام کی تاریخ کے اندر ہزاروں لاکھوں واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں اسلام مساوات کا درس دے کر. لیکن یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ ان سارے واقعات کا سردار واقعہ ہے. صحیح. یہاں پہ ایک ایسی مساوات کی مثال قائم ہوئی کہ ایک آزاد کردہ غلام، پھر وہ آزاد کردہ غلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کس کا کر رہے ہیں؟ جو اپنی پھوپھی ذات بہن کا. تو اس سے بڑی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مساوات کی مثال ملے گی کہ ایک غلام کے ساتھ ایک غلام کو آزاد کیا اور آزاد کر کے پھر ان کے ساتھ نکاح کر دیا. تو جب نکاح کیا تو ان کا نکاح تقریباً 1 سال تک قائم رہا. اس کے بعد نہیں قائم رکھ سکے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے حضرت زید بن حارثہ اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ نکاح کو قائم نہیں رکھ سکوں گا اور میں طلاق دینا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا بجھایا اور بار بار اصرار کیا کہ آپ اس نکاح کو جاری رکھیں، اور پھر جو اس کے طلاق کے جو نقصانات ہیں اور ناپسندیدہ عمل ہے یہ سارا کچھ بیان کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کے باوجود بھی یہ نکاح کو جاری نہ رکھ سکے. صحیح. تقریباً 1 سال کے بعد انہوں نے طلاق دے دی. شکایت کرتے تھے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ اکثر شکایت کرتے تھے کہ وہ آگے سے میری باتوں کا جواب دیتی ہیں، اور یہ شاید ان کے دل میں جو خاندان کا وہ ہے ایک بڑھتری ہے وہ نہیں نکل رہی نا. تو یہ بس ان کا اپنا ایک خیال تھا حضرت زید بن حارثہ کا. اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا علم ہو چکا تھا. وہ جو قرآن پاک کی آیت پھر سورہ احزاب کی نازل ہوئی 37 نمبر آیت ہے، اس کی تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ زید ہر صورت طلاق دیں گے اور آپ
کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا. اور پھر ہوا بھی ایسے ہی. حضرت زید نے جب طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت زید کو ہی متولی بنا کے بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کے بات کریں, نکاح کا پیغام دیں. تو جب انہوں نے نکاح کا پیغام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, تو قربان جائیں حضرت زینب پہ بھی انہوں نے کہا کہ رکو میں اللہ سے مشورہ کر لوں. واہ واہ واہ. اور یہ کہہ کے مصلے پہ کھڑی ہو گئی, اور جو ہی وہ مصلے پہ کھڑی ہوئی ہیں ادھر جبرائیل وحی لے کے آ گئے. وہ سورہ احزاب کی 37 نمبر آیت وَإِذْ تَقُولُ الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْسَكْ, وہ آیت نازل ہو گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی در حقیقت اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا. اس آیتی کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی پتا تھا. جب وہ حضرت زید کو سمجھاتے تھے آپ کو بتا دیا گیا تھا, لیکن پھر بھی کچھ امت کو جو سمجھانے کے تقاضے تھے اس کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ یہ رشتہ آگے چلے, لیکن نہیں چل سکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب کے ساتھ یہ نکاح کیا. یہ کائنات کا واحد نکاح ہے کہ جو ظاہری طور پہ نکاح نہیں ہوا, جس کے کوئی دنیا میں گواہ نہیں ہے, اس کے گواہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے ہیں, اور کسی عالم نے کسی مولوی نے یہ نکاح نہیں پڑھایا, یہ نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھایا. اور پھر اس نکاح کے بعد یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلی زوجہ تھیں جن کا باقاعدہ ولیمہ ہوا تھا. صحیح. اور بڑی شان سے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کسی کا اس طرح کسی کا بھی اس سے پہلے مطلب اس طریقے سے ولیمہ نہیں ہوا تھا. تو 10 صحابہ کرام آتے اور وہ کھانا کھاتے. اچھا یہاں پہ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ بڑا مشہور واقعہ ہے, وہ جو آیات حجاب ہیں وہ بھی اسی واقعہ پہ نازل ہوئی تھی. 10 صحابہ کرام آتے ہیں تو کھانا کھاتے اور چلے جاتے ہیں, لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے جو آ کے بیٹھ گئے اور وہ باتیں کرنے لگ گئے نا, آپس میں محو گفتگو ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ نا وہ ذرا گراں گزرا. تو وہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ گراں گزرا فوراً وہی نازل ہو گیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. وہ سورہ احزاب کے اندر وہ آخر تک پھر وہ آیات نازل ہو گئی کہ آپ صرف اور صرف جب آپ کو بلایا جائے بس جا کے وہاں پہ بیٹھے نا. بالکل. تو پھر وہ فوراً ہی گھروں کے آگے دروازوں کے آگے پردے لٹکا دیے گئے. صحیح. تو یہ بھی ان کی شادی کی ایک خصوصیت تھی, بلکہ ان کا جو نکاح تھا وہ بہت سی خصوصیات کا حامل ہے. خود بھی فرماتی ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ ان کے نکاح کی کچھ خصوصیات تھیں. مثلا سب سے پہلی خصوصیات یہ تھی کہ مساوات کا وہ منظر اس نکاح کے اندر دیکھا گیا کہ جو آزاد کردہ غلام تھا اس کی تمیز ختم ہوئی. صحیح. دوسری یہ ایک اہم مسئلہ تھا کہ متبنہ جو ہے وہ اصل بیٹا ہوتا ہے. اس مطلب مسئلے کو یہاں پہ ختم کیا گیا کہ متبنہ جو ہے وہ متبنہ ہی ہے, وہ اصل بیٹا نہیں ہے. اچھا دوسرا اس نکاح کا حکم وحی الہی سے ہوا. صحیح. اور پھر اس نکاح کا باقاعدہ ولیمہ ہوا. یہی کچھ خصوصیات تھی جن کی وجہ سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ انہی کی بنا پہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی ازواج پہ فخر کیا کرتی تھیں. صحیح. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہی خصوصیات کی بنا پہ جو زینب تھی وہ میرا مقابلہ کیا کرتی تھی. صحیح. یعنی یہ بڑا مزے کے دلچسپ وہ ہیں باتیں ہیں کہ ان کے ام المؤمنین کے درمیان بھی یہ باتیں چلتی ہوتی تھیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے نا ان کی زندگی کے متعلق تو یقین کریں آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنی خوبصورت زندگی ہے کہ قابل تقلید. اچھا مزے کی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر ان کی خاطر داری کیا کرتے تھے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملحوظ خاطر رکھا کرتے تھے. تو ایک دفعہ ایک بڑا مشہور ایک دلچسپ واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت زیادہ تھی باقی ازواج کی نسبت. اور یہ ایک اختیاری فعل نہیں ہے. ہاں محبت تو پھر یہ اختیاری فعل نہیں ہے. بالکل. تو وہ حقوق کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل برابری کیا کرتے تھے. وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زوجہ کا حق حضرت عائشہ کو دیا ہو, اور اگر آخری ایام بھی حضرت عائشہ کے پاس گزارے تو باقیوں سے باقاعدہ بالکل رضامندی کے ساتھ اجازت طلب کی. تو وہ نا ایک دفعہ ایک آج کی زبان میں بات کروں گا کہ ایک گول میز کانفرنس
کی جو باقی ازواج تھیں انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں, ہم سے کم محبت کرتے ہیں, تو یہ مقدمہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اس کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا. انہیں سفیر بنایا گیا کہ آپ جائیں اور آپ جا کے ہمارا مقدمہ پیش کریں. تو جب حضرت فاطمہ الزہرا گئیں اور اجازت طلب کی اندر داخل ہونے کی, تو آپ صلی اللہ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں, صحیح مسلم کے اندر یہ روایت نقل ہے, وہ فرماتی ہیں کہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چادر کے اندر لیٹے ہوئے تھے. صحیح. تو جب فاطمہ آئیں, انہوں نے اجازت طلب کی, اندر داخل ہوئیں, تو آپ نے پوچھا کہ فاطمہ خیریت سے آنا ہوا؟ تو بتاتی ہیں کہ میں نے وہ سارا بتایا کہ آپ کی جو باقی ازواج ہیں, میری باقی مائیں ہیں, وہ اس طرح گول میز کانفرنس انہوں نے رکھی ہوئی ہے, اور ایک مقدمہ, ان کا مقدمہ لے کے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ, کیا تم نہیں چاہتی کہ جس سے میں زیادہ محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے زیادہ محبت کرو؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی, کیوں نہیں ابا جی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم عائشہ سے زیادہ محبت کرو. وہ چلی گئی, جا کے بتایا کہ یوں ہوا ہے, تو بھائی آج کے بعد میں آپ کا مقدمہ لے کے نہیں جاؤں گا. باقی ازواج نے پھر اصرار کیا کہ آپ جائیں. انہوں نے انکار کیا کہ میں نہیں اب جاؤں گی نا. پھر زینب بنت جہش کا انتخاب ہوا اور کہا کہ آپ جائیں اور آپ جا کے مقدمہ پیش کریں. تو وہ صحیح مسلم نے, امام مسلم رحمہ اللہ نے اس واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت زینب اندر داخل ہوئیں تو پھر وہی مطلب اجازت طلب کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے ہوئے تھے. تو حضرت زینب آئیں تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو ہے نا وہ دلائل دینے شروع کر دیے, جو شیخ خطابت میں بات کرنی شروع کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں, اور عائشہ پاس بیٹھی دیکھی جا رہی ہیں تعجب کے ساتھ نا. تو جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئیں, تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو اس کا جواب میں دوں. وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں, لیکن جب ان کی خاموشی سے مجھے یہ شبہ ہوا کہ اب مجھے ڈانٹ نہیں پڑے گی نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کریں گے. پھر میں نے جوش خطابت میں جب جواب دیا اور دلائل کے ساتھ بات کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ کیوں نہ جوش یہ خطابت جو ہے یہ کیوں نہ ہو, یہ ابو بکر کی بیٹی ہے. سبحان اللہ. یہ ان کا تو جناب کیا ہی کہنے ہیں. خواتین و حضرات, یہ ہے ماں اور ماں کا پیار. دیکھیں ان کی زندگی کے واقعات سے ہمارے کتنے مسائل حل ہوئے. ہمیں رسول اللہ کے ادب کا بھی درس ملا کہ اللہ نے وحی بھیج دی کہ زیادہ دیر نہ بیٹھا کرو, اپنی حاجت پوری کرو اور چلے جاؤ, جب وہ تمہیں بلائیں اور کام مکمل ہو جائے تو چلے جاؤ. امت کے لیے ایک یہ مسئلہ بھی حل ہوا کہ جو لے پالک بیٹے ہیں وہ اصل میں حقیقی بیٹا ہی بیٹا ہے, دوسرے جو ہیں. اور یہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت پر احسان ہے کہ ان کی وجہ سے اتنے دقیق اور مشکل مسائل کا حل جو ہے وہ امت کے پاس پہنچا. اچھا آپ صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیدہ کے اخلاق, وہ یہ تو عرف عام میں بات تھی کہ وہ سب سے زیادہ مساکین کا خیال رکھتی ہیں, ٹھیک ہے, غریبوں کے لیے دروازہ ان کا ہمیشہ کھلا رہتا ہے. تو سیدہ کے جو اخلاق تھے اور سیدہ کا وصال کب ہوا, اس کے متعلق آپ ہمیں مختصر وقت میں بتائیں. یہ ماشاءاللہ انتہائی نیک خاتون تھی, یقیناً ہماری ماں ہے, تو روزہ دار تھی, روزے کی بڑی پابند تھی, نماز کی بڑی پابند تھی, ساری صفات اپنی جگہ پہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کوئی عورت زینب سے زیادہ دیندار, زیادہ پرہیزگار, زیادہ راست گفتار, زیادہ فیاض, زیادہ مخیر اور خدا کی رضا جوئی میں ان سے زیادہ سرگرم نہیں دیکھی. سبحان اللہ. اس مطلب یہ وہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کیا شان ہے کہ ایک ماں کی شان ایک ماں بیان کر رہی ہے امت کے لیے کہ تمہاری ماں اتنی عظیم ہے. اس میں کوئی شک نہیں. یعنی حالانکہ اگر دیکھا جائے وہ پچھلے واقعہ سے کچھ مطلب لگتا ہے جیسے دونوں کے درمیان کچھ تھا کوئی دل کے اندر, لیکن وہ ایسا حقیقت نہیں تھا نا کہ ایک گھر میں رہ کے بھی محبت سے رہا جا سکتا ہے, ایک حرم ہے, اور وہ حرم جس میں لا ترفعوا اصواتکم والا حرم ہے, اس میں تو. اچھا, ان کے زہد و ورع کا عالم یہ تھا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی تو جو ان کی بہن ہے حمنہ بنت جہش وہ بھی منافقین کی باتوں میں آ گئی. اچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ زینب عائشہ کی اخلاقی حالت کے متعلق جب ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے عائشہ کی بھلائی کے علاوہ کچھ معلوم نہیں ہے. اللہ.
یہ مطلب سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرح ان کا جو زہد و ورع تھا اور ان کی کیا کیا خوبیاں بیان کریں وہ ایک بڑی مطلب لمبی فہرست ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو مدینہ کے جو غربا تھے، مدینہ کے مساکین تھے، وہ گھبرا گئے. یعنی اس قدر یہ ان کے اندر مطلب خرچ کیا کرتی تھی مال، ایون کہ یہ بہت زیادہ خوددار تھیں، اپنے ہاتھوں سے معاش حاصل کرتی اور پھر وہ جو معاش حاصل ہوتا اس کو غربا میں تقسیم کر دیتی. ایون کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ازواج کا حصہ تھا وہ بھی بیچتے تو وہ حصہ بھی یہ نہ رکھتی، اس میں استعمال نہ کرتی، بلکہ یہ خدا کی راہ میں تقسیم کر دیتی. یہاں تک روایات کے اندر آتا ہے کہ جب ان کی وصال ہوا تو وصال سے پہلے انہوں نے اپنے کفن کا انتظام بھی خود کر لیا ہوا تھا، اور فرمایا کہ اگر عمر بھی کفن دے تو وہ مجھے وہ کفن نہ پہنانا، وہ کفن صدقہ کر دینا. یہ جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کفن تیار کیا اسی کفن کے اندر مجھے اللہ لحد کے اندر اتارنا. پھر جب لحد میں اتارنے کا معاملہ آیا تو امہات المؤمنین سے پوچھا گیا کہ انہیں لحد میں کون اتارے، تو امہات المؤمنین نے جواب دیا کہ جو جس شخص کا ان کے گھر میں زیادہ آنا جانا ہے. تو پھر اس وقت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پھر ان کو لحد میں اتارا تھا. تو 20 ہجری میں ان کا وصال ہوا تھا، تقریباً 53 سال کی عمر کے اندر. بہت شکریہ آپ صاحب آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا کرے. خواتین و حضرات، ایک بار پھر میں وہی بات کرنی چاہوں گا کہ اپنی زندگیوں میں سے وقت نکال کر اپنی ماؤں کی زندگیوں کو ضرور پڑھیں، امہات المومنین کی زندگیوں کو پڑھیں، اپنے گھر میں ان کے واقعات سنائیں تاکہ ہمارے گھروں کا ماحول بہتر ہو سکے. اللہ تعالیٰ ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے جن لوگوں کی مائیں حیات ہیں ان کو صحت والی زندگی عطا کرے، اور جن کی مائیں اس دنیا سے جا چکی ہیں اللہ ان کے وسیلے اور ان کے صدقے سے ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. ماں کا ذکر ہے، میں اللہ کی بارگاہ سے ہمیشہ کی طرح آج بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ اے میرے اللہ پاک، آج پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی، کوتاہی، غفلت، سستی ہوئی تو میں تیری بارگاہ میں معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.